खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 251 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनीस जावेद साहब ने। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, और ऐ खुदावंद आज इस सेशन के लिए, बरकत टीवी के सारे इंतज़ामात के लिए और कलाम रोशनी प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदावंद अपने लोगों को छू ले, बरकत दे, और इस सारे टीचिंग प्रोग्राम में अपने लोगों को गाइड कर, सिखाने और सीखने के लिए इस वक्त तेरे लोगों की ज़िंदगियों पर तेरी फ्रेश अनॉइंटिंग आए। अपने खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को और दोनों आए खुदाम को अपनी हजूरी से छू ले आए खुदावंद, और बख्श दे के कलाम की बातें आज नाजरीन के लिए तरक्की का बाइस हों, और इससे तेरे लोग तेरे कलाम में, तेरी बातों में, तेरी बादशाही में, तेरी पहचान में मसीह की लंबाई, चौड़ाई, गहराई में और मजबूत और गहरे होते चले जाएं, और अपनी बातनी इंसानियत में और ज़्यादा स्ट्रेंथन हूँ, और मसीह यस्सु तेरे लोगों की ज़िंदगियों में ईमान से सुकूनत करे, और खुदा की सारी मामूरी से खुदा बाप तेरे लोग मामूर होते चले जाएं। हम सबको बड़ी बरकत दे, तेरे बेटे यस्सु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नया अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 24वां बाब, इसकी 27वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दीं। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शिमाउन को दिखाई दिया है, और उन्होंने राह का हाल बयान किया, और ये भी कि उससे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बहुत सारे लोगों पर यानी ईमानदारों पर जाहिर करते हैं और उन सब ने मसीह को देखा है, तो उसी तसलसल में आगे बढ़ते हुए चूँकि हमने इमाउस की राह पर उन 2 अशखास के बारे में गुज़श्ता प्रोग्राम में सीखा, जाना किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए और वो उन्हें पहचान नहीं पाए हैं। और इसी तौर से आज हम इस वाक़े में और जो
مزید پنہاں سچائیاں ہیں ان کو جانیں گے، سیکھیں گے، اور یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ برکت پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آج گفتگو کا آغاز پاسٹر انیس جاوید صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 27ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بیان ہوا ہے کہ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دیں۔ ہماری رہنمائی فرمائیں، چونکہ مقدس لوکا نے تو یہ بات جو ہے وہ ایک سمرائز کرتے ہوئے بیان کر دی ہے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک ان کو سمجھا دیا ہے۔ آپ بھی ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی کریں کہ پرانے عہد میں وہ کون سے ایسی مشہور اور معروف ایسی پیش گوئیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح سے منسلک ہیں، جن کو جان کر ایک عام قاری جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ واقعی سارا کچھ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کہا گیا اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہی میں پورا ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ مسیح یسوع کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ یقیناً لوکا طبیب اس کو سمرائز کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں یقیناً ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی ہوگی ان دو اشخاص کے اوپر اور ان کی گفتگو کے اوپر، لیکن چند ایک چیزیں جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ یہ دو شاگرد ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے کہ انہوں نے 7 میل کا ایک سفر طے کیا ہے، اور یہ آلموسٹ کچھ رائٹرز اسے کہتے ہیں کہ تقریباً 2 گھنٹے کا پیدل ڈسٹنس بنتا ہے۔ اور جب انہوں نے یسوع مسیح کو وہاں پر دیکھا ہے، جانا ہے، تو پھر خوشی کے مارے انہوں نے انتظار نہیں کیا، یہ فوراً وہاں سے واپس بھی شاگردوں کے پاس یروشلم میں لوٹے ہیں۔ دوسری چیز میں جو اس کے اندر دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے، یہ حیران ہو کر گفتگو میں مشغول تھے۔ دراصل ان کی گفتگو جو تھی وہ ایمان پر اور یسوع مسیح کے ساتھ محبت پر مبنی تھی، ایک پازیٹیو گفتگو کر رہے تھے۔ جب ہم اپنی گفتگو کا محور اور مرکز یسوع مسیح کو رکھتے ہیں تو ہماری گفتگو میں وہ خود موجود ہوتا ہے۔ جب یہ اس تنہا سفر کے اندر یسوع مسیح کے تعلق سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو لکھا ہے یسوع مسیح خود وہاں پر آیا۔ 2 میں جب تیسرا آ جاتا ہے تو یہ وہی تیری ڈوری بن جاتی ہے جو پھر لکھا ہے کہ جلد نہیں ٹوٹتی ہے۔ ہمیں اپنی گفتگو میں یسوع مسیح کو رکھنا ہے۔ عام طور پر بھی جب یہ بیسک ایک سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ انہی باتوں کے اوپر فوکسڈ ہیں جو آج ہوئی ہیں۔ نمبر نیکسٹ جو اس کے اندر ایک اور خوبصورت چیز نظر آئی مجھے وہ یہ تھی، یہ چونکہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کو اپنی گفتگو میں تلاش کر رہے تھے، تو جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں۔ اگر ہم اسے ڈھونڈنا شروع کریں گے تو ہم ضرور اسے پائیں گے۔ نیکسٹ ون، جتنا علم میرے پاس یسوع مسیح کے لیے ہے، مجھے وقت کو نہیں دیکھنا ہے، مجھے اپنے ساتھی کے ساتھ کسی بھی لمحے اس کو شیئر کرنا ہے، بانٹنا ہے۔ اب یہاں پر پہنچتے ہیں جو بیسک کویسچنز ہیں۔ کئی ایک پیشین گوئیاں ہمارے سامنے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ہیں، کیونکہ پرانا عہد نامہ بیسیکلی یسوع مسیح اس میں ہر جگہ پر آپ کو چھپے ہوئے پنہاں نظر آئیں گے، اور نیا عہد نامہ یسوع مسیح کو عیاں کر دیتا ہے، وہ بھید کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے لفظ یوز ہوا موسیٰ سے، اور چونکہ موسیٰ توریت کا رائٹر ہے، پیدائش کی کتاب سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ موسیٰ نے وہاں سے اس بات کا شروع کیا ہے۔ اور سب سے پہلی پیشن گوئی جو ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ موسیٰ کی سب سے پہلی پیشن گوئی ہے جو یسوع مسیح کے تعلق سے بیان کی گئی ہے، اور ڈائریکٹ
عورت کی نسل کا ذکر ہوا ہے، یسوع مسیح کو بیان کیا گیا۔ پھر پیدائش ہی میں 49 باب 10ویں آیت، آپ نے چونکہ لفظ کہا کہ جن کو پڑھنے سے عام قاری بھی ایک دم سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی اسپیسیفک پرسنالٹی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چند ایک میں نے خاص نکال کر لکھی تاکہ ان کو جب آپ پڑھیں ایک دم سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس کے تناظر میں بات ہو رہی ہے۔ پھر استثناء کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت بہت خوبصورت پیش گوئی یسوع کے تعلق سے ہے۔ گنتی کی کتاب، اس کا 21واں باب 8ویں اور 9ویں آیت۔ پھر یسایہ کا صحیفہ، اس کا 9واں باب 6 7ویں آیت، 53 باب 1 سے 12ویں آیات، یہ سارا یسوع مسیح کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر زبور کی کتاب اور اس کا 16واں باب 1 سے 11ویں آیت، 110واں زبور 1 سے 7ویں آیت، اور پھر ملاکی یہ لاسٹ اس حصے کے اندر ہے، اس کو بھی میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ یہ بھی یسوع مسیح کے تعلق سے ہے۔ ملاکی 4 باب اور اس کی 2 آیت سے یوں لکھا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور پھر اس کو آپ آگے 6 آیت تک پڑھیں، آپ اس سے ضرور برکت پائیں گے۔ سو یہ چند ایک میں لفظ یوز کر رہا ہوں، چند ایک پیش گوئیاں ہیں جو جن کا ذکر میں نے کیا ہے، لیکن پیدائش سے ملاکی تک یہ یسوع مسیح کے لیے اس کے آنے کے تعلق سے بیان کر رہا ہے کہ خدا ایک نیا کام کرنے کو ہے۔ اور پھر ہم متی کی انجیل میں جب داخل ہوتے ہیں، پھر ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، اور اس کو میں یوں سم اپ کروں گا کہ مسیح کی موت تو جلالی ہے، لیکن اس کا جی اٹھنا، مردوں میں سے زندہ ہونا، جی اٹھنا اور بھی اس کو جلالی بنا دیتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میں کل ایک جگہ پر تھا اور کسی نے یہ سوال کیا کہ ہر مذہب اپنے آپ کو بہتر ثابت کرتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، تو آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ میں نے بڑی ہی ایک سادہ بات جو روح القدس کی رہنمائی میں ان سے کی کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ جتنے بھی زیادہ تر مذاہب ہیں ان میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور زیادہ تر جو مذاہب ہیں وہ خدا کی شخصیت کو اپناتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جس کا سب سے زیادہ تعلق خدا کے ساتھ ہے، دراصل وہی مذہب درست ہے، اور وہی مذہب جو ہے وہ خدا کی طرف اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب سے شروع کر کے ملاکی نبی کے صحیفے تک آپ دیکھ لیں، جتنی بھی پیش گوئیاں، جیسے ابھی پیدائش کی کتاب میں سے جو سب سے پہلی گڈ نیوز خدا نے اپنی زبان سے دی ہے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ سو میں نے کہا کہ آپ اندازہ کر لیں کہ سب سے زیادہ تعلق خدا کا کس کے ساتھ ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے بڑا اور گہرا تعلق خدا کا وہ دراصل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، یعنی مسیحی قوم کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مرتبت اور جو مرتبہ اور جو جلال اور جو حشمت خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کی ہے، اس سے ہم خداوند یسوع مسیح کی قدوسیت کو، جلال کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طور سے ان پیش گوئیوں کی تکمیل ہے جو پرانے عہد میں کی گئی ہیں، اور نیا عہد نامہ دراصل ان تمام پیش گوئیوں کی تکمیل ہے اور ان کی کاملیت ہے، پرفیکشن ہے۔ ہم ہر لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں A to Z، کوئی ایک پیش گوئی بھی خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کی گئی ادھوری نہیں ہے، بلکہ پائے تکمیل تک پہنچی ہیں۔ ہم اس کے لیے سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جن سے بات کر رہے ہیں وہ چونکہ بذات خود یہودی ہیں اور ان پیش گوئیوں سے تو آگاہ ہیں، لیکن ان کی کاملیت سے اتنے آگاہ نہیں تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان پیش گوئیوں کو اور ان کی تکمیل کو بتایا ہے تو وہ اور زیادہ خوشی سے بھر گئے، اور انہوں نے اس شادمانی کی خبر کو اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ جا کر شیئر کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری
रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 28वीं आयत में लिखा है, इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है, और उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। ये वही शागिर्द हैं। थोड़ा पीछे अगर हम पढ़ें तो इन्होंने उसे पहचाना नहीं है, और कलाम बयान करता है कि ये भी एक राज था, भेद था कि खुदावंद यीशु मसीह ने जानबूझकर उन पर ये जाहिर नहीं किया। बहरहाल आप इन दो आयात की वजाहत फरमा दे ताकि हमारे नाजरीन और ज़्यादा मज़ीद इस डेप्थ को जान सकें। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। सो ये दो वर्सेस जिनमें बुनियादी तौर पर अभी आपने पढ़ा भी इसको कि इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाना चाहते थे। और यहाँ पर जो काबिल गौर बात है कि उनका सफ़र जो है अगरचे तकरीबन को 11 किलोमीटर के करीब है, और जिसको हम 7 मील यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो कहते हैं कि इतने में, यानी कि अभी खुदावंद जो हैं वो अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए थे, और पुराने अहदनामा की जितनी भी उसके बारे में उसकी पैदाइश और उसकी खिदमत और मौत और जी उठने के हवाला से जितनी भी पेशनगोइयाँ थीं उनके बारे में वो बातचीत कर रहे थे, उनकी तशरीह और तफसीर उनके सामने रख रहे थे। सो कलाम इस बात को बयान करता है इसी टाइम पीरियड में कि वो वहाँ से अपने गांव पहुँच गए, यानी इस टाइम पीरियड में उन्हें इस बात का एहसास भी ना हुआ, ना तो वो सफ़र उन्हें दुश्वार लगा और ना ही तवील लगा, और इंतहाई आसान, क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। अगरचे उन पर ये बात उन पर अभी तक अयान नहीं हुई कि कौन शख्स है जो उनसे बातें करता है, तो विद इन नो टाइम, यानी उन्हें टाइम का या वक्त का या उस सारी मुश्किल का उस दौर में एहसास नहीं हुआ। सो वहाँ पर आगे कलाम इस बात को बयान करता है कि नज़दीक पहुँच गए जहाँ वो जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। और यहाँ पर एक जो और बात काबिल गौर है कि एक राइटर को मैं बैरनस नोट्स और उसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पर जो सेंस यूज़ हुई है कि इतने में, इससे मुराद कि उन्हें टाइम का या वक्त का उन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि आया कि उनके 2 घंटे या इससे ज़्यादा वक्त गुजर गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है, और उसमें जैसे यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 21वीं आयत के अंदर वो कहता है कि यहाँ पर ये ऐसी ही सेंस है कि जब शागिर्द जो थे सारी रात जो है वो कश्ती में खेते खेते और जाते जो है वो हवा के बाइस, आंधी के बाइस वो जहाँ जाना चाहते थे ना पहुँच सके, लेकिन जैसे ही खुदावंद उनके पास आया और उस कश्ती में सवार हुआ तो वो वहाँ पहुँच गए यहाँ वो जाना चाहते थे। सो विद इन नो टाइम। सो इसी तरह जब वो यही सेंस जो यहीं पर है कि उन्हें टाइम का इस टाइम पीरियड में एहसास ही नहीं हुआ। खुदावंद उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इस कदर वो कलाम में महव, इस कदर कलाम में वो मशगूल हैं, और इस सारे इमाउस डिस्कोर्स का टाइम पीरियड जो है वो इतना उन्हें शॉर्ट लगा कि उन पे इसका बहुत डीप इम्प्रेशन जो है वो पड़ा। खुदावंद के कलाम को उन्होंने सुना, कलाम को जाना, और इसलिए आगे कलाम इस बात को बयान करता है कि उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि खुदावंद अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखे था, चूंकि उनका गांव आ गया और वो रोड से अब नीचे उतर रहे थे और अब वो अपने गांव की तरफ टर्न ले रहे थे। इसलिए खुदावंद ने जो है ये नहीं उन्हें, चूँकि अभी तक उन्होंने इनवाइट भी नहीं कहा भी नहीं आने के लिए, और बज़ाहिर ऐसे लगा, अपेरेंटली ऐसे है जैसे वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन चाहता वो यही था कि उनके साथ वक्त गुजारे, लेकिन वो ज़ाहिर ऐसे लगा। इससे मुराद कि
خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خود جو ہے اس کو دعوت دیں، خود اس کو انوائٹ کریں، خود اس کو اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے چرچ میں، لائف کے ہر ایک ایریا میں اسے مدعو کریں۔ سو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور آگے چل کر کلام اس بات کو بیان کرتا، انہوں نے اس سے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ۔ اور انگلش لفظ جو یہاں پر یوز ہوا ہے ریسٹینڈ سے مراد ہے کسی کو جب وہ پش کرنا، کسی کو فورس کرنا، مجبور کرنا، اور کسی پر جب وہ بہت زیادہ اس بات کے لیے اصرار کرنا، ضد کرنا، کیونکہ سارے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے خداوند کے کلام سے، کلام کی اس تفسیر سے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان تک پہنچی ہے، انہوں نے اس قدر برکت پائی ہے اور ان کا انر روشن ہو گیا ہے، وہ پرجوش ہو گئے ہیں کہ آپ اگرچہ ٹائم ان کا صرف 2 گھنٹے ہی اس کے ساتھ گزرا ہے، لیکن تو بھی وہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں انہیں وہ اب اجنبی نہیں لگا، ایسے انہیں محسوس ہوا ہے کہ یہ کوئی ہمارا اپنا ہی شخص ہے، جیسے وہ کسی ربی سے بات کر رہے ہیں، جیسے اپنے قریبی دوست سے، قریبی بھائی سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اس سبب سے وہ اب چاہتے نہیں کہ وہ انہیں چھوڑے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ سو انہوں نے اسے مجبور کیا اور ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا، اور پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ سو یہاں پر ایک ٹرم جو یہاں پر یوز ہوئی ہے کہ شام ہوا چاہتی ہے، دن جب بہت ڈھل گیا۔ اور یہاں پر ایک اور میں جو دیکھ رہا تھا ایک کمنٹری کو کہ کہتا ہے اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ بالکل شام یا دوسرے دن کا آغاز ہو چکا تھا، بلکہ جیسے یہودی جب وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق شام کو 6 بجے ان کے اگلے دن کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سو یہاں پر شام سے مراد، دن ڈھلنے سے مراد شام کے 6 نہیں بجے ہوئے، بلکہ دن ڈھلنے سے مراد یہاں پر جو سینس یوز ہوئی ہے، اس سے مراد کہ چونکہ ڈے ٹائم ہے اور اس سے پہلے جب وہ سفر کر رہے ہیں، ڈے ٹائم ہے، سورج ہے اور سورج کی لائٹ ہے، میں بھی کہ گرمی بھی ہو سکتی ہے، اور اب جو ہے دن ڈھل گیا، اور اس سے مراد اس کو یہودی کلچر میں کہا جاتا تھا کہ بیفور ایوننگ، یعنی کہ شام سے پہلے جو ایوننگ ہے، اور اس کے لیے موسٹلی ہم جو ٹائم اس کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ 3 o'clock ہے۔ سو تقریباً یہ 3 بجے کا ٹائم تھا جب وہ خداوند سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شام ہو گئی ہے، دن ڈھل گیا ہے۔ سو وہ خداوند کو اس بات کے لیے دعوت دیتے ہیں، اور جب انہوں نے خداوند کو دعوت دی تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند ان کے ساتھ گئے ہیں۔ سو اس لیے خداوند جو ہے وہ بہت سینسٹیو شخصیت ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اور کلام جیسے یوحنا کی انجیل جب ہم اس کا 10واں باب 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ سو وہ بغیر اجازت کے، بغیر دعوت کے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک اگر ہم اس بات پر غور کریں تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، اور اس کی ذات جو ہے وہ ایک سینسٹیو ذات ہے، اور جب تک ہم اسے مدعو نہیں کرتے وہ نہیں آتا، لیکن جب وہ ہم اسے مدعو کرتے ہیں تو وہ خوشی کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 20ویں آیت کے اندر بھی اس بات کو پڑھتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر میرے لیے دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا اور میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اور یہاں پر ہم یہی بات دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند پہلے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر ان کا ایک اعتبار سے یہ ٹیسٹ بھی تھا کہ یہ مجھے مدعو کرتے بھی ہیں، یہ آگے ان کا خداوند کا آگے بڑھنا جو ایک اعتبار سے اس سینس میں بھی ٹیسٹ تھا کہ جو کلام کی باتیں ان سے شیئر کی گئی ہیں کیا ابھی تک یہ باتیں ان سے پوشیدہ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ خداوند کی موت، جی اٹھنے کے بارے میں ڈسکس کرتے آ رہے تھے۔ خداوند نے
خود ان کے ساتھ انوالو ہو کے پوچھا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو. سو جب خداوند نے موسیٰ سے شروع کر کے ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کی تو آپ خداوند آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ان کا ٹیسٹ تھا کہ کیا ان کو ابھی تک ان باتوں کی سمجھ ملی ہے یا نہیں. سو اس سبب سے چونکہ اب انہیں پوری انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہے, سمجھ گئے ہیں, وہ پرجوش ہو گئے ہیں, ان کا باطن روشن ہو گیا ہے. سو اس لیے جب خداوند کو انہوں نے مدعو کیا کہ وہ ان کے ساتھ رہے اور وہ ان کے گھر میں آئے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کی دعوت کو بڑی خوشی سے قبول کیا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور ساتھ ہی جو اطلاق بھی پیش کیا گیا ہے زبردست, تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں نہ صرف اس کی تفسیر کو سن سکیں بلکہ اس کا اطلاق بھی اپنی زندگیوں میں کر سکیں کہ کس طور سے یہ حوالہ جو ہے, یہ باتیں جو ہیں ہمارے لیے فروٹفل ہیں, بڑی بابرکت ہیں. جیسے انیس صاحب نے بھی گفتگو میں کہا کہ یہ آپس میں جب گفتگو کر رہے ہیں تو مسیح کے بارے میں, اور اس لیے ہی مسیح ان کے ساتھ ہے. اسی طرح سے خدا کا کلام نئے عہد نامے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب اس طرح سے یہ دو دوست جو ہیں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا اطلاق بھی کیا گیا کہ جب ہم بھی, میں نے کئی دفعہ عام طور پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ باتیں کرتے ہوئے بہت کم تذکرہ کیا جاتا ہے خدا کے کلام کا. ادروائز بہت سارے اور ٹاپکس ہمارے پاس ہیں, پادریوں کے خلاف, چرچز کے خلاف, ایمانداروں کے خلاف, حکومت کے خلاف, ملک کے خلاف, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو زیر بحث رہتی ہیں. لیکن خدا کا کلام بڑی خوبصورتی سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ دونوں دوست جو ہیں یہ آپس میں کلام پر گفتگو کر رہے ہیں, اور اسی طور سے جب وہ کلام پہ گفتگو کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ ہو لیے ہیں. اور اسی طور سے جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں کال کریں, بلائیں اپنے گھر, دعوت دیں تاکہ خداوند یسوع مسیح اندر آ کر ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکیں, رفاقت رکھ سکیں اور شراکت بھی کر سکیں. بڑی زبردست باتیں. ناظرین یہ تسلسل جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے, خداوند کے خدام کے وسیلے سے ہم سیکھ رہے تھے. ناظرین اس گفتگو کو ہم پھر سے جاری رکھتے ہوئے انیس جاوید صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 31ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے, اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے چونکہ مقدس لوکا کی کوالٹی ہے کہ وہ اکثر اشارے کنائے میں کئی راز بھید کہہ جاتے ہیں, اور کیا یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے جب یسوع مسیح کے غائب ہونے کی بات کی ہے تو کیا جلالی بدن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے پاس اب جلالی بدن؟ تھینک یو سو مچ سر. اچھا سوال ہے, لیکن اس کو میں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا اس سے پیشتر کہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ یسوع مسیح کس طرح کے بدن میں اس لمحے موجود تھے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت سارا مواد ہے ڈسکشن کے لیے. انسان ہوتے ہوئے ہم خود میں ایک امیج کریٹ کرتے ہیں, ہم اپنے ریزلٹس پر پہنچتے ہیں, جو پلان ہم کرتے ہیں ایک تصویر کشی کرتے ہیں اور اس کے اینڈ پر جا کر ہم اپنے بیان کو یا اپنے ریزلٹس کو لے کر بائبل کو اس کے اوپر رکھ کے پرکھنا چاہتے ہیں. یعنی ہم یہ اسٹرگل نہیں کرتے کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے, ہم چیزوں کو بائبل کے تناظر میں خدا کا کلام کس طرح سے ان کو بیان کرنا چاہتا ہے, ہم اپنے خیال کو بائبل کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے, بلکہ جو میں نے سوچا ہے, جو میرے اندر بات آئی ہے, میں اس پر خدا کے کلام کو کسوٹی بنا کر پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1, اس لمحے جو یسوع مسیح کا بدن ہے جی اٹھنے کے بعد, وہ
اس کے اندر جو مختلف خصوصیات نظر آئی ہیں وہ فوراً پہچانا نہیں گیا۔ لوکا 24واں باب 16ویں آیت اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، متی 28واں باب 17ویں آیت، اور یوحنا 20واں باب 14ویں آیت، 21واں باب دوسری آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ اگر وہ ایک دم سے کچھ لوگوں نے شاگردوں کے درمیان آیا، کچھ نے ریکگنائز کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا ہے، یعنی وہ ایک دم سے سمجھ آنے والا بدن نہیں تھا۔ نمبر 2، یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان کے پاس ایسا بدن تھا جیسے اس آیت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، 31 آیت کہہ رہی ہے، وہ غائب ہو گیا۔ پھر وہ ہم یوحنا 20ویں باب کی 19ویں آیت اور پھر اسی باب کی 36ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ بند کمرے کے اندر خود میں آ جاتا ہے، موجود ہو جاتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے باہر تھی، وہ اس لمحے جو یسوع مسیح کے پاس جسم تھا۔ پھر کرنتیوں کے پہلے خط کے اندر 15ویں باب کی 44ویں آیت میں روح القدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، لکھا ہے نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بویا گیا تھا وہ نفسانی جسم تھا اور جو جی اٹھا ہے وہ روحانی جسم ہے۔ پھر اسی بات کی اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں 40ویں آیت کے اندر لکھا ہے آسمانی بھی جسم ہیں اور زمینی بھی جسم، زمینی بھی مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور، آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ ہر ایک اپنی کیپیسٹی میں اپنی باڈی کے اندر کام کر رہا ہے، ہر ایک کو خدا نے الگ بنایا ہے۔ اب یہاں پر کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ یہاں پر وہ کہتا ہے روحانی جسم جی اٹھتا ہے، تو روحانی جسم چیز کیا ہے؟ روحانی جسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفسانی جسم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس سے بنا ہے۔ نفس بیسیکلی جب انسان کو بنایا گیا پھر اس کو نفس اس کے اندر دیا گیا ہے، وہ بدن اور ہے جو جس میں کہ وہ کریٹ کیا گیا ہے اور یہ جبلی قوتوں کے مطابق اپنے نفس کے اندر پھر زندگی گزارتا ہے، وہ ایک الگ مجموعہ ہے اور وہ اس میں رہ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ روح کے مطابق زندہ رہتا ہے اور روح کا ذریعہ یا واسطہ سے وہ قائم رہتا ہے۔ نمبر نیکسٹ اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو اس کے پاس روحانی جسم تھا وہ مادے کی قیود سے مبرہ تھا، یعنی جس نفسانی جسم کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ اطلاق نہیں ہوتا، وہ جو آج ہماری باڈیز کے اوپر چیزیں، ہم دیوار کے پرے نہیں جا سکتے، ہم غائب نہیں ہو سکتے، لیکن جو یسوع مسیح کے پاس جسم ہے وہ اور طرح کا ہے۔ پھر یسوع مسیح کی جسم کے لیے لکھا ہے کہ اس نے ایک مچھلی کا قتلہ کھایا، اس جسم کے اندر بھوک نہیں ہے۔ یہ کچھ صرف ان کو شو کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس میں جسم میں ہوں، ان کے ساتھ اس رفاقت کو قائم کیا گیا ہے۔ میں اس بات کو سمجھ پایا، سیکھ پایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اپنی دانست میں اپنے طور سے کنکلوڈ نہیں کرنا ہے کہ وہ جسم کیسا ہوگا یا وہ کیسا ہے۔ پال کہتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں پتہ ہیں کہ وہ ہم کس طرح کے ہوں گے۔ یہ وقت آئے گا کہ ہم اس بدن کو دیکھ پائیں گے جب اس میں جی اٹھیں گے۔ اتنا ضرور ہے کہ جب ایماندار زندہ کیا جائے گا ہم بھی اپنی قیامت کے بعد اسی طرح کے بدن میں ہوں گے جو یسوع مسیح کے پاس جسم تھا۔ یہ نفسانی جسم بویا جائے گا اور وہ روحانی جسم جی اٹھے گا۔ اس لیے ہمیں یہ تو ضرور ہے کہ وہ جلالی بدن ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہم جلالی بدنوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ خدا ہمیں ایک نئے گلوریس باڈیز کے ساتھ
ہمیں دوبارہ سے جلائے گا, ہمیں زندہ کر لے گا اور ہم یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. اس باڈی کو سمجھنا, اس ایٹماسفیئر کو سمجھنا, کیونکہ ہم یہاں پر رہتے ہیں, یہاں پر ہمارے پاس جو آکسیجن ہے یا اور چیزیں ہماری انوائرمنٹ میں, ان کے مطابق یہ باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے. اب وہاں پر کس طرح کا ایٹماسفیئر ہے, وہ جلالی ایٹماسفیئر ہے, وہاں پر جلالی بدن ہوں گے. اب وہ ایٹماسفیئر کیسا ہوگا یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم وہاں پر جائیں گے, اور اس بدن کو بھی ہم تب زیادہ خوبصورتی سے ایکسرسائز کر سکیں گے یا سمجھ سکیں گے جب ہم اس بدن کے اندر ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں. اور خداوند یسوع مسیح نے دراصل اس بدن کو اس لیے بھی لوگوں پر ظاہر کیا ہے تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سب ایماندار بھی اس طرح کا بدن لیے ہوئے ہوں گے, اور جس طور سے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے سب ایماندار بھی مسیح کی طرح مردوں میں سے جی اٹھیں گے. جس طرح وہ آسمان پہ گیا ہے, ایمانداروں کو بھی یہی ریوارڈ, یہی اجر ملے گا, کیونکہ ہمیں مسیح کے ہم میراث ٹھہرایا گیا ہے. یعنی جو کچھ مسیح کا ہے وہ ایمانداروں کا قرار دیا گیا ہے. بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے. آگے بڑھیں گے اور 32ویں آیت پر ہم غور کریں گے. یہاں پر لکھا ہے, انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے. خدا کا کلام یہاں پہ ایک چونکہ آگے سوالیہ نشان بھی ہے, اور دونوں دوست جو ہیں, دونوں ایماندار جو ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے کے بعد چونکہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے ان سے الگ ہو گئے ہیں تو اب وہ اپنی خوشی اور شادمانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اس بات پر ہم مزید جانیں گے, سیکھیں گے پاسٹر سرور مسیح صاحب سے. جی پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. جی تھینک یو ویری مچ. یہاں پر مسیح خداوند کے ظاہر ہونے کے بعد اور اس کے بعد جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ ڈسکشن کرنا شروع کی کہ جب ہم راہ میں تھے, نوشتوں کا بھید ہم پر وہ کھولتا تھا, تو کیا اس وقت ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے. ہارٹس گلو ود اس, یعنی اور ایک لفظ گلو کی جگہ پہ ایک جگہ پہ لفظ یا برن, یعنی کہ جوش سے بھر جانا یا ایک اعتبار سے کسی چیز کا جب وہ ایک اعتبار سے جلنا, کائنڈل ہونا یا ایک روشنی دینا شروع کر دینا. تو یہ شاگردوں کا جو ہے ایک نیچرل اور ہم کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ان کا ریفلیکشن ہے کہ اب اس کے بعد وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہاں پر جو ہے اس ٹائم پہ جب ان سے باتیں کرتا تھا, جب نوشتوں کا بھید ان پر کھولتا تھا, کلام کی تفسیر وہ ان کے سامنے رکھ رہا تھا, تو اس ٹائم پہ وہ اسے ریکگنائز نہیں کر سکے, اسے ڈسکور نہیں کر سکے کہ یہ کون شخص ہے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ, اس قدر تفصیل کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ, اس قدر ایکوریسی کے ساتھ چیزوں کو بیان کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ ان کا دل جو ہے وہ ڈیوائن جو ڈیوائن جو انٹرپریٹیشن تھی اس کے باعث جوش سے بھر گیا, اور ایک ڈیوائن انسٹرکٹر ان کے ساتھ تھا, تو اس کے سبب سے ان کا اندر جو ہے ڈیوائن لائٹ کے باعث جو ہے ڈیوائن جو روشنی اوپر سے ان کی زندگیوں پر پڑ رہی تھی, اس کے باعث اندر سے وہ بہت زیادہ خداوند کی حضوری سے, کلام سے, جوش سے وہ بھر گئے. اور اس سنٹینس پہ میتھیو ہنری یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نوشتوں کا بھید ہم پر کھولتا تھا تو کیا ہم جوش سے نہ بھر گئے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ واعظ اور جو اس نے تفسیر کی وہ کہیں سے ہمیں مل جائے تو میں اس کے لیے بھاری قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس اعتبار سے کہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس نے اپنے بارے میں موسیٰ سے لے کر سارے نوشتوں کو اس نے کور کیا, اور اس وجہ سے ان کا انر جو ہے وہ روشن ہو گیا, منور ہو گیا, روحانی جوش سے بھر گئے,
کلام کو انڈرسٹینڈ کر گئے، اور اب جو ہے وہ باتیں خداوند یسوع مسیح کی موت، جی اٹھنا اب ان کے لیے بھید نہیں بلکہ سب کچھ ان پر آشکارا ہو گیا، ریویل ہو گیا۔ سو اب ان کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ بھید نہیں بلکہ مکاشفہ بن گیا، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں خداوند نے ان پر اوپن کر دی۔ اور یہاں پر اس پیسج کے اندر یا اوورال اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کھلی ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو شاگردوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح جب بھی اپنے لوگوں پر ظاہر ہوگا تو ان کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اس سے ان کی زندگیوں میں لائٹ آئے گی، روشنی آئے گی۔ اور داؤد بھی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سو سچ مچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اماؤس کی راہ پر ان دو شاگردوں کے لیے خداوند کا کلام سچ مچ اس دن روشنی بن کر آیا، تجلی بن کر آیا، کہ وہ باتیں جو وہ تاریکی میں تھے اور ان کے ذہن بند تھے، تاریک تھے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے، سو اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خداوند کے کلام کی باتوں کو بخوبی انڈرسٹینڈ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا نوشتے جو ہیں وہ کھل گئے، اور پھر جو وہ تھرڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ہم دیکھا کہ شاگردوں کے ذہن کھل گئے۔ سو اس سارے چیپٹر میں جو باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں، ریویل ہو رہی ہیں، آنکھیں کھل رہی ہیں، نوشتے کھل رہے ہیں، ذہن کھل رہے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح کی ریزوریکشن جو ہے، یاد رکھیں ہماری زندگیوں میں بہت سارے ریولیشنز کو لاتی ہے۔ سو جی اٹھا یسوع جو ہے، جب ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اس کے سبب سے جیسے اماؤس کی راہ پر شاگردوں کے ذہن کھل گئے، ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور کلام کے وہ بھید جو پہلے ان پہ پوشیدہ تھے ان پہ ریویل ہو گئے، اور اب وہ اس قدر جوش سے بھر گئے ہیں کہ نیکسٹ ورسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ اب اس دوران انہوں نے کھانا کھایا اور خدا سے باتیں بھی کی ہیں، اور میں بھی کہ اور بھی چیزیں رونما ہوئی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے وقت کا کسی اور چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ فوراً جو ہیں وہ خداوند کے کلام کی منادی کے لیے جو ہے، اور خداوند کے اس پیغام کو، اس خوشخبری کو بتانے کے لیے فوراً پھر سے 7 منٹ کا فاصلہ طے کر کے واپس یروشلم میں گئے۔ اور ایک بات، ایک رائٹر کو میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ابھی بھی آپ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ موسٹلی ہماری ڈسکشن جو ہے اور ٹاپکس پہ ہوتی ہے، لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بائبل مقدس میں اپنے آپ کو ریویل ان پر کیا، کہ نوشتے، نبیوں کی نبوتیں اور توریت اس کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے۔ سو بینگ گڈ پریچر، آج خداوند کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بائبل مقدس میں سے گنہگار انسان پر یسوع کو ریویل کریں، بجائے اس سے کہ اور باتوں کو لوگوں پر ظاہر کریں، اور چیزوں کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی یا ڈیفرنٹ ٹیچنگ پوائنٹس ہی لوگوں کو دیں۔ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ان پر ظاہر کریں، یسوع مسیح کی ذات کو، اس کی مجسٹی، اس کی حشمت، اس کے اقتدار، اس کے بادشاہ اور اس کے خداوند ہونے کو، اور اس کی ریزوریکشن اور دوبارہ اس کے آنے کو بائبل مقدس میں سے بیان کریں۔ سو اس سے سننے والوں کے دل جو ہیں وہ جوش سے بھر جائیں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور بڑا ضروری ہے خادموں کو یہ جاننا سیکھنا تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو لوگوں پر ریویل کریں، ظاہر کریں، اور اس کی باتوں کو بیان کریں، اس کے کلام کو بیان کریں تاکہ لوگ مسیح کو جان سکیں، اس کی قوت اور قدرت کو جان سکیں، اس کے کلام کو جان سکیں۔ میں بہت سارے ایسے خدام کے بارے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو کبھی سیمسن کا کلام سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی داؤد کے بارے میں، کبھی موسیٰ کے بارے میں۔ بڑی اچھی بات ہے ان سب کے بارے میں سنانا، لیکن جو ہمارا الٹیمیٹ ٹاپک ہے وہ مسیح یسوع ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اور یہ اصل میں آج کا جو خادم ہے
آج کے جو مناد ہیں، جو مبشر ہیں یا جو کسی بھی لحاظ سے خدمت کا کام کریں، ان کو مسیح کو اور اس کی صلیب کو، اس کے جی اٹھنے کو، اس کی مصلوبیت کو اپنی خدمت کا محور بنانا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو لوگوں پر ریویل کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ پڑھا، لیکن وہ انہیں بتایا ہے جو مسیح سے منسلک ہے، جو مسیح سے جڑا ہوا ہے، تاکہ جو ہمارا الٹیمیٹ مقام ہے پہنچنے کا وہ مسیح ہے۔ اس لیے مسیح نے ہر بات ان کو وہ بتائی ہے جو اس سے منسلک اور اس سے جڑی ہوئی ہے۔ بڑا ضروری ہے مسیح کے تعلق سے منادی کرنا اور اس کی خوشخبری لوگوں کو سنانا۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ جناب۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں، ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔